अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर से दहशत गर्दी की लपेट में, और अब की बार बात सिर्फ बंदूकों और बमों की नहीं बल्कि सियासी मुजरिमाना गठजोड़ की है। पाक फौज के तर्जुमान DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकिशाफ किया कि सूबे में दहशत गर्दी के पीछे एक ऐसा नेटवर्क मौजूद है जिसे दानिस्ता तौर पर तक़वियत दी गई। उनका भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशत गर्दों के सहूलतकारों को जगह दी गई और अब इस मुजरिमाना गवर्नेंस का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशत गर्दों की सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, या तो वो खारजियों को रियासत के हवाले करे या फिर पाक फौज के साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़े, वरना सख्त रियासती एक्शन के लिए तैयार रहे। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद न होने के बायस दहशत गर्दी में इजाफा हुआ, ताहम पाक फौज पुरअज़्म है कि दहशत गर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी। DGI-SPR ने वाज़ेह किया, अब ये जंग सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की जंग नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सूबाई हुकूमत कबूल नहीं करते हैं जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में साथ न दे। सवाल यह है, आखिर कौन है वो लोग जो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? कौन है वो ऐसे अनासिर जो रियासती मौक़िफ़ के खिलाफ बयानिया तश्कील दे रहे हैं? और इसी दौरान औरंगज़ेब में दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ और पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय सरपरस्त याफ्ता 30 खारजी मारे गए, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 दीगर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी और उनकी जानिब से दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 60 साल तक अफ़गान अवाम की मेज़बानी की, लेकिन अब वक्त आ गया कि वो अपने वतन वापस जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी की कीमत पाकिस्तान अपने खून से अदा कर रहा है। नाज़रीन, एक फैसला कुन मोड़ है जहां रियासत, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान एक ही सफ में खड़े हैं, और पैगाम वाज़ेह है कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहे वो अंदर हो या बाहर, उनके नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नजर रखते हैं दिफाई मामलात पर। बाबर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया उसामा। बाबर साहब, किस तरह से देख रहे हैं DGI-SPR के बयान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है? इस बयान को आप कितना अहम समझते हैं? जी बहुत अहम बयान है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक तो DGI-SPR की तरफ से है, और जो DGI-SPR ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं फौज पाकिस्तान के, उनकी तरफ से बयान है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत सारे सवाल किए गए इस बारे में। उन्होंने हर सवाल का तफसीलन जवाब भी दिया। तो इस पूरे के पूरे तनाजुर में देखें तो बड़े अहम बयान है, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी जाहिर है, हम सब जानते हैं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है, 2 दहाइयों से ज्यादा हो गए। 90,000 के करीब हमारे लोग जो है वो जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। और इस जंग में जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, फौज तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जंग को बड़ी बहादुरी से लड़ रही है, पेशेवराना तौर पर लड़ रही है, और रोजाना हमें शहादतों की, कुर्बानियों की दास्तानें देखने को मिल रही हैं। मगर सिर्फ फौज नहीं लड़ा करती। DGI-SPR का जब ये कहना कि इसमें मुजरिमाना गफलत भी शामिल है, मुजरिमाना सियासी गठजोड़ भी शामिल है, बड़ी मानी खेज बातें हैं ये। तो मुजरिमाना सियासी गठजोड़ है या मुजरिमाना गफलत है या उसमें सियासी पुष्टपनाही है कुछ दहशत गर्दों को या दहशतगर्द तंजीमों को, तो उनका इशारा इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की तरफ है। हम सब जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इन लाइन इस तरह की चीजों पे, स्पेशली वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं, नहीं है। उनके बयानात में तजाद होता है, उनकी बातों में तजाद होता है, और जब तक सूबाई हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती उस वक्त तक आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है इंतजामिया वहां पर उनकी है, पुलिस उनकी है, उनसे लॉजिस्टिक सपोर्ट दरकार होती है। हर वैसे भी रियासत के अंदर रहते हुए तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज की पाबंद है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज पे बिलखसूस वो फेडरल गवर्नमेंट को, फौज पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि ये किसी एक की सियासी बात नहीं है, ये कौमी सलामती का मामला है, और कौमी सलामती के मामले पे सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मेरा ख्याल है
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اتنے کلیئر گفتگو اور اس بیان کے بعد کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کون ملوث ہے اور ان کو کیا کرنا ہے. انہوں نے انتباہ بھی کیا کہ اگر کوئی چاہتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح کی حکومت وہاں پر لا کے تو وفاقی حکومت کے لیے یا ریاست پاکستان کے لیے ایک متحرف فریق کے طور پر وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل ان کی آئی تھنک ان کو کسی مخمصے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ کوئی الاؤ نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس میں سب کا اپنا اپنا رول ہے. سیاست ہوتی رہتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بالکل پرسو کرے. ان کو نہ فوج روکتی ہے نہ وفاقی حکومت روک سکتی ہے، لیکن اس سیاست کی آڑ میں اگر کوئی ایسی بات ہو یا ایسا کام ہو یا ایسی سوچ ہو جو کہ متصادم ہے ہماری قومی سلامتی کے امور کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال اس کو الاؤ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو الاؤ کرنا چاہیے. تو یہ پورا تناظر ہے جس میں انہوں نے یہ گفتگو کی اور انہوں نے بات بھی کی اور بہت کلیئر واضح پیغام دے دیا. کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کو ہٹا دیا گیا اس لیے. تو بابا صاحب ایک اہم سوال ہے، وہ بھی ریاستی بیانیے کو سپورٹ کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف. علی امین گنڈاپور بھی اب بولنے لگے تھے اور کھل کر بولنے لگے تھے، جس وجہ سے ایک جلسے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جتھا جو ہے وہ ان کے خلاف نعرے بازی بھی کرنے لگا. تو آپ سمجھتے ہیں کیا ان کو اسی پاداش میں سی ایم کے پی کے کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا، اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، اور پھر سہیل آفریدی کو جب ان کا نام سامنے آیا ہے، جب ان کا نام فائنل کر لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، تو آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت کی حکومتی جماعتیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ شیلٹر دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے اس دوران کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، پی ٹی آئی ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو ریاست مخالف ہے. جی بالکل، ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو ریاست مخالف ہے. ہر اس اقدام اٹھانے کی کوشش میں رہتے ہیں جو کہ فوج مخالف ہے، اور یہ چیزیں کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی. آپ نے درست فرمایا، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو جو ہٹایا گیا تو ہٹانے والوں نے کھل کے کہا کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ بقول ان کے وہ ان کی سوچ سے مطابقت نہیں رکھ رہے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کو خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن سے روک نہیں رہے تھے. تو یہ تو سب ہے، اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پروونشل گورنمنٹ یا وہاں کا وزیر اعلیٰ وفاقی حکومت اور فوج کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. دیکھیں یہ ایک بڑی کلیئر بات ہے، اور جس کو آپ نامزد کرتے ہیں وزیر اعلیٰ، اس کا ٹریک ریکارڈ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ وہاں پر آپ ایک تصادم کسی صورتحال میں وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں. یہ سوچ جو ہے نا ملکی سلامتی کے متصادم ہے. یہ خیبر پختونخوا کے نہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ریاست پاکستان افورڈ کر سکتی ہے. ہماری دہشت گردی کے خلاف وہاں پر جنگ فیصلہ کن مرحلے میں ہے. دشمن ہر وقت اپنے پروکسیز کے لیے، کیا وہ بلوچستان ہے یا کے پی کے ہے، وہ پاکستان پر سے جنگ مسلط کی ہوئے. ایسے میں اگر وہاں کی صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے ان لائن، تو پھر تو بڑا سیریس ایشو ہے. بیانیہ اور ہوتا ہے. تو بابا صاحب یہ دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں، یہ جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں، یہ کیا حریف ملک بھارت سے جا کر ملتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی ایسے ٹھوس شواہد موجود ہیں ریاست کے پاس؟ یہ ریاست کے پاس بالکل ثبوت موجود ہے، اور ریاست نے ثبوت شیئر بھی کیے ہیں، ڈوزیر کی شکل میں شیئر کیے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے ہیں، چاہے وہ خطنت الخلیج ہے یا خطنت ہندوستان ہے. ان دونوں ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے، چاہے وہ افغانستان یا افغانستان کے اندر بیٹھ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور سر اگر جب افغان حکومت سے بات ہوئی تو انہوں نے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی کہ ہم یہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں دراندازی کر رہے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو آگے کے صوبوں کی جانب دھکیل دیں گے، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں. سر یہ کوئی ایسا تو بیان نہیں تھا، اس بیان کی ضرورت اس وقت تو محسوس نہیں ہوتی تھی. اگر واقعی افغانستان کو جھولیاں پھیلانی ہیں تو وہ اپنے آقاؤں کے پاس جا کے بھی تو پھیلا سکتا ہے. آقاؤں کے پاس جا کے پھیلا سکتا ہے، یا پھر وہ ایکسپٹ کرے کہ وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بالکل ہم خود اسے نمٹ لیں گے.
یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور یہ ریسپانسبل اسٹیٹ کی یہ اسٹیٹمنٹ یا بیان یہ طرز عمل ہو بھی نہیں سکتا۔ ہندوستان کے ساتھ ٹینگیں بڑھا رہے ہیں، وہاں کے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستان کی جارحیت ہر کسی کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تو ساری کی ساری چیزیں پاکستان کے بیانیے کو مضبوط کرتی ہیں کہ افغانستان کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی پی کے لوگوں کو، دہشت گردوں کو افغانستان کے ساحل سے پاکستان میں آنے سے روکا جائے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں کم از کم 2 ملاقاتیں پاکستان کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ بھی کیا، چین میں، بیجنگ میں بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، ایفرٹ کی، اب بھی ہم کر رہے ہیں، حالانکہ روزانہ ہم پہ وہاں سے حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں، دیکھیے آج کی دنیا میں کیا یہ کوئی بات کر سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں ان دہشت گردوں کو ہم کیا اور دھکیل دیتے ہیں؟ دھکیلنے کی کون سی بات ہے؟ دہشت گردوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، یا پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں قابو میں، آپ ان کو خود سارٹ آؤٹ کر لیں تو الحمدللہ پاکستان 2-4 دنوں میں ان کا صفایا کر کے رکھ دے گا۔ ہم ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہے، ان تمام حرکتوں کے باوجود ہم افغانستان کی نیشنل سوورینٹی کی ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، حالانکہ ہمیں اپنے دفاع میں سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو ثبوت تو ہم نے دنیا کو بتائے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور دنیا کنونسڈ بھی ہے۔ اسامہ دنیا بھی کنونسڈ ہے پاکستان کی ان باتوں سے، ان بیانیے سے۔ اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کو کامیابیاں پچھلے 4 سے 5 مہینوں میں ملی ہیں، اور جس دنیا کا رسپانس ورلڈ لیڈرز کا پاکستان کی طرف آیا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بات اب دنیا سمجھ رہی ہے، اور دنیا کو یقین ہے کہ پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ پاکستان کے کنسرن جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ہے، صرف ہمارے اپنے ملک کی سلامتی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اپنے پریس کانفرنس میں ان تمام عوامل کا ذکر بھی کیا، کھل پہ اس پہ بات چیت بھی کی، اور میرے خیال کلیئرٹی دی، اور اس کے بعد کسی کو کوئی کنفیوز یا ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے کس کے متعلق کیا کہا اور کس کے متعلق ریاست کیا کہہ رہی ہے، اور ریاست کس کو برداشت کرے گی اور کس کو نہیں کرے گی، کس چیز کی اجازت دی جا سکتی، کس کی اجازت دی جا سکتی۔ جب نیشنل سیکورٹی کی بات ہو تو باقی سب چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اچھا بابر صاحب، کیا واقعی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیونکہ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے بھی کیا۔ اگر نہیں ہوا تو دہشت گردی میں اضافے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اگر دہشت گردوں کو جان بوجھ کر جگہ دی گئی، کیونکہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس ٹائم پہ دہشت گرد جو ہے ان کو یہ ممکنہ طور پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ دہشت گردوں کو پناہیں دی گئی تھی خیبر پختونخوا میں۔ تو ریاست اور اس وقت پی ٹی ایم کی جب حکومت آئی اور اس کے بعد اب جب کوائلیشن گورنمنٹ جو ہے، تو اس دوران کیا کرتی رہی ہیں حکومتیں باقی تمام؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ منوان ویسے عمل نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہے ایک نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا اے پی ایس کے واقعہ کے بعد، اور پھر نیشنل ایکشن پلان جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے 2021 اور 2020 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی، اس کے کچھ نکات کم کر کے عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو ایک نئی شکل دی، اور جو جس نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے دوبارہ سے نئے سرے سے ترتیب دی، اس پہ خود بھی وہ عمل نہیں کر سکے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ الزام لگتا ہے، یہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کی کیا سوچ رہی ہے، ان کی بھی کیا سوچ ہے۔ اب یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہے، لیکن بات میں ساما پر وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک بہت بڑا اس کا حصہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، جو پروونشل گورنمنٹ کا کرنے والا کام ہے وہ واقعی حکومت نہیں کر سکتی۔ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے کام کرنا ہے، بیس دی ہوسٹ گورنمنٹ، وہ انہوں نے کرنا ہے۔ اپنے سی ٹی ڈی کو انہوں نے انفورس کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے اپنے انٹیلیجنس اداروں کی، صوبائی حکومت کی۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ جو فاٹا کے پرانے علاقے تھے، جو کہ زاموں کے کے پی کے کا باقاعدہ حصہ ہے، جہاں سے ان کے ممبرز بھی ہیں، منسٹرز بھی ہیں، ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے اقدامات کس نے کرنے ہیں؟ وہاں پر لوگوں کے ساتھ، جرگوں کے ساتھ، قوالی ماہرین کے ساتھ انگیج کس نے ہونا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ اس میں جو صوبائی حکومت کے کرنے والا کام ہے، چونکہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلے 13 سال سے وہاں پر ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے۔ اتنی لمبی گورنمنٹ کے پی کے میں تو آج تک 5 سال سے زیادہ مسلسل کسی کی گورنمنٹ نہیں رہی، لیکن 13 سال
تک گورنمنٹ پاکستان میں بالکل ایسے ہی گورنمنٹ دیکھی. اور بابر صاحب آپ کا موقف آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ وقت کم ہے اور آپ سے کچھ مزید بھی سوالات لے لوں اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے بھی اس وقت جو ہے علم میں بھی ان کے اضافہ ہو کہ اس وقت آیا پاکستان میں چل کے رہا ہے اور KPK کی صوبائی گورنمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے. بابر صاحب میں جاننا چاہوں گا کیوں PTI دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگز پر بزد ہے, اور دوسری بات افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے, PTI افغان مہاجرین کی بے دخلی کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ سر یہ دو بہت اہم سوال ہیں. صرف اور صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے, صرف اور صرف اپنے سیاسی مفاد کے لیے, ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. دونوں پوائنٹس کے اوپر دونوں پوائنٹس بہت اسامہ کلیئر ہے. افغان مہاجرین کو کوئی زبردستی یہاں سے نہ نکال رہا. انٹرنیشنل رولز کے مطابق ہمارا موقف ہے کہ 40 سال سے ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے, آپ کے ملک کے اندر حالات بہتر ہے, وہاں پر ایک گورنمنٹ ہے, آپ اپنے ملک میں جائیں, مستقل یہاں پر نہیں رہ سکتے. اور مختلف ممالک سے بھی نکالا گیا ہے افغان ریفیوجیز کو, صرف پاکستان سے نہیں نکالا گیا. جی اور ایران نے بھی نکالا ہے, ہر کوئی نکالتا ہے. اور جتنی لمبا عرصے کے لیے اسامہ ان کو پناہ ہم نے دی ہے, دنیا کے تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دی. ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے. ان میں سے بہت سارے لوگ یہاں پر ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو ہماری سیکیورٹی کے ساتھ متصادم ہے. تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے. باقی ڈائیلاگ کی جہاں تک بات ہے, دہشت گردوں سے اسامہ ڈائیلاگ نہیں ہوتے. ڈائیلاگ کرنے کے لیے آپ کو ہتھیار رکھنے ہوتے ہیں, آپ کو آئین اور قانون کے تابع آنا پڑتا ہے, پھر آپ مذاکرات کرتے ہیں. ٹیررسٹ سے کون مذاکرات کرتا ہے؟ ایک طرف اب ٹیررزم پھیلائی ہے ساتھ, اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی ان سے مذاکرات پاس میں کیے گئے, انہوں نے ٹائم گین کیا ہے, اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا ہے, اور دوبارہ نئے سرے سے پھر وہی کام انہوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں. تو دہشت گردوں سے بس یہ آخری سوال لینا چاہوں گا آپ سے. یہ جو DGI نے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دیے ہیں, 2 ٹوک آپشنز دیے ہیں, تو کیا یہ پاک فوج کی جانب سے آخری وارننگ سمجھی جائے؟ وارننگ سمجھی جائے, پاکستان کی فوج کی طرف سے سمجھی جائے, اور پاکستان کی ریاست کی طرف سے سمجھی جائے. فوج کا بیانیہ, فوج کی سوچ ریاست کی پالیسی کے تابع ہوتی ہے. گورنمنٹ کی بھی یہی سوچ ہے, چیف آف دی آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر کی سوچ میں بالکل مطابقت ہے, ہمانگی ہے. اور یہ اس کو اگر آپ نے وارننگ سمجھنا کو وارننگ سمجھ لے, اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو ڈویبل آپشنز ہیں. ان آپشنز میں کون سی ایسی بری چیز ہے اس کو کوئی دھمکی نہ سمجھے, ایک ایڈوائس سمجھ لیں, ایک وے فارورڈ سمجھ لیں کہ یار ان چیزوں کے اوپر کام کرو اور ملک کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں, کیونکہ بڑی سیریس سچویشن ہے. ہم کب تک اپنے لوگوں کو اس طرح جان کے قربانیاں دیتے رہیں گے؟ دشمن جو ہے نا وہ اس کو شادیانہ بجاتا رہے گا, اور دشمن کو موقع ملتا رہے گا کہ پاکستان کو انٹرنلی اس طرح ویک کرے, بیکاز ایکسٹرنلی تو اس میں ہمت نہیں ہے کرنے کی. یہاں پر اپنے پراکسیز کے ذریعے کرتا ہے. ان پراکسیز کے لیے نرم گوشہ رکھنا کہاں کی ملک دوستی ہے یا کہاں کی حب الوطنی ہے, یہ بڑا سمپل سوال ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سوال یہ اٹھتا ہے کیوں پاکستان تحریک انصاف جن کی صوبے میں پروونشل گورنمنٹ ہے, دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگز پر کیوں بزد ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی بہت بوجھ اٹھایا ہے, اور ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان کی فلسفیز پہ بھی چلے گئے تھے کہ یہ طالبان گڈ ہیں, یہ بیڈ ہیں. حالانکہ طالبانائزیشن سے پاکستان کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنا نقصان کسی اور ملک نے نہیں اٹھایا. افغان مہاجرین کی جب وطن واپسی کی بات ہوتی ہے, جب تمام ممالک نے ان کو ان کے وطن بھیج دیا ہے, کیونکہ ایک قانون کے تحت ان کو بسایا گیا تھا, پھر اس قانون کے تحت جو ہے ان کو وہاں سے بھیجا گیا, تو کیوں ان کی بے دخلی کی ایک صوبہ مخالفت کر رہا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچا رہے پوری طاقت کا استعمال کرے, کیوں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ سوال یہ بھی ہے. ان تمام سوالوں, یہ جو سوال ہیں یہ صرف میرے سوال نہیں ہیں, یہ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے سوالات نہیں ہیں, ہر پاکستانی کی زبان پر ہے. زبان زد عام سوالات ہیں اور انہی کا ہم جواب لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.